अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ अपोजिशन की दीगर जमातों ने एक ग्रैंड अलायंस बना लिया है। बड़े सीक्रेट तरीके से, बड़े खुफिया तरीके से ये बनाया गया है और कल रात गए बड़ा लेट इन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि जनाब इस ग्रैंड अलायंस ने बाकायदा तौर पर अब नए इलेक्शंस का मुतालबा कर दिया है। मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक आज से एक हफ्ता पहले तकरीबन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वक्त JUIFA के पास गया था मिलने के लिए, तो वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त उन्हें मनाने की एक कोशिश की थी कि हम नए इंतखाबात का मुतालबा करने जा रहे हैं, लेकिन इस बात को बड़ा ही खुफिया रखना है, इसको मीडिया के ऊपर आने नहीं देना। लेकिन हमारे ज़राए से हमें खबर मिल चुकी थी। हमने उस वक्त JUIFA के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं से इसकी तस्दीक जब करने की कोशिश की तो हमें साफ इनकार कर दिया गया था। लेकिन कल रात को बिलाखिर अब यह अनाउंसमेंट कर दी गई है। हमारी इतलात हैं कि आने वाले जलसों में, आने वाले मुख्तलिफ किस्म की जो एहतजाज होंगे उसमें अब बार बार इन नए इंतखाबात का मुतालबा किया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर अब जाके ये मुतालबा दोबारा क्यों कर रही है? क्योंकि इससे पहले जब मुज़ाकरात हुए थे हुकूमत के साथ तो दो मुतालबात सामने रखे गए थे। एक तो सियासी कैदियों की रिहाई और दूसरा जुडिशल कमीशन बनाने की डिमांड। यहाँ पे नए इंतखाबात के हवाले से कोई मुतालबा नहीं था। जब ये मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, इसी दौरान इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सजा भी हो गई। अब ये मुतालबा एकदम फिर सामने आ गया है और इस मरतबा कहा जा रहा है कि जो ग्रैंड अलायंस है जिसमें शाहिद खान अब्बासी भी शामिल हैं, जिसमें JUIFA भी शामिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, इसको अब भरपूर तरीके से ये एहतजाजी तहरीक जो है वो चलेगी। जिस तरह पहले तहरीकें चलती रही हैं वो वाला सिलसिला अब नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माजी की अगर आप पिछले एक साल की मुख्तलिफ मूवमेंट्स को उठा के देखें, जिसमें रेमिटेंसेस के खिलाफ जो है वो उन्होंने कहा कि जनाब रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें। फिलहाल उसके जो रिजल्ट आए हैं वो इतने हौसला अफजा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। हुकूमत तो बहुत खुश है क्योंकि वो ये समझते हैं कि जी ज़र मुबादला जो है हमारे पास वैसे ही आ रहा है। उसके बाद फौजी अशिया का जो है वो बाइकॉट कि जनाब आप उनका बाइकॉट कर दें, वो तहरीक भी कोई ज़्यादा ख़ास नहीं चली, वो सिलसिला भी वैसे का वैसे ही चल रहा है। इसके अलावा 24, 25, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। तो अभी तक जो भी एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम करती रही है उसका कोई खातिर का रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन तब तक मौलाना साहब किसी एहतजाज में उनके साथ शामिल नहीं थे। ये एक नई एंट्री है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब मिल गई है। क्या इससे इमरान खान साहब या PTI जो रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, क्या वो रिजल्ट उन्हें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आज 3 सीनियर सहाफ़ी, ये ऐसे सहाफ़ी हैं जो खुद जाके फील्ड रिपोर्टिंग भी करते हैं, जो जाके ऑन ग्राउंड जाके सिचुएशन को देखते हैं और नब्ज़ की पूरी डिटेल आपको बता सकते हैं कि नब्ज़ इस वक्त सियासी नब्ज़ जो है वो क्या चल रही है। तीनों का ताल्लुक लाहौर से है तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बड़ी इनसाइड न्यूज़ जो है वो ये जानते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हम न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ शिराज हसनात साहब। शिराज साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे सीनियर हैं, भाई भी हैं, सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, इमरान शफकत साहब। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ नौजवान है, ये उन सहाफ़ियों में से शामिल है जो पहले एंकर पर्सन थे लेकिन बाद में उन्होंने साथ साथ रिपोर्टिंग की और अब माशाल्लाह खुद एक चैनल के ब्यूरो चीफ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमर दराज गुंदल साहब। उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले शिराज साहब आपसे पूछना चाहूँगा, ये एक नई अलायंस अब बन गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। JUIFA स्ट्रीट पावर बड़ी ज़बरदस्त है मौलाना साहब के पास और मौलाना साहब ने अब ये कहा है कि जनाब हम आपके साथ हैं, ये तहरीक आप शुरू की जाए, नए इंतखाबात की डिमांड की जाए। तो क्या 2025 में हम बाकी अब नए इंतखाबात देखेंगे? थैंक यू वेरी मच मंसूर साहब। और एक क्रेडिट आपको देना चाहूँगा कि आपने लास्ट वीक ये बताया था कि PTI अब इंतखाबात का मुतालबा करेगी, जो गुज़िश्ता रात सामने भी आया और ये चीज़ें आने लगी। फिर आपने जुनैद अकबर के हवाले से भी बात की थी। बात बहुत क्लियर है कि अली अमीन गंडापुर PTI की सियासत में कहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें बैक एंड पे किया जा रहा है। और आतिफ के ग्रुप को और असद कैसर वगैरह को, और जिसमें जुनैद अकबर के साथ जो तब्दीलियाँ ला के जिस तरह उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और KPK की सूबाई कलमदान संभाला गया, तो उसमें मामला डिफरेंट है। अली अमीन गंडापुर की बहुत रिजर्वेशन थी मौलाना फजलुर रहमान के साथ, सियासी रंजिश है, चपलिश है, हल्का एक है, एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ते हैं। तो अली अमीन गंडापुर किसी सूरत भी मौलाना साहब को सामने नहीं आना दे रहे थे कि वो PTI के साथ बैठें। और ये मामला तब सामने आए कि जब अली अमीन गंडापुर के हवाले से जब क़यादत को कुछ रिपोर्टें गईं, जिसमें खास तौर पे फिर मैं कहूँगा कि आपने बताया था कि वो 3 सेक्टरीज वाली स्टोरीज, तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता अली अमीन गंडापुर बहैसियत वज़ीर आला भी और बहैसियत PTI के मेन मरकज़ी रहनुमा के तौर पर भी PTI में अपनी गिरफ्त
اور اپنی اہمیت کھو رہے ہیں. دوسرا گروپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر آ رہا ہے, اور وہ گروپ بہت تیزی سے اس بات کا قائل ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ میں لایا جائے اور ان کو ساتھ لے کے چلا جائے. کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اسٹریٹ پاور رکھتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی اسٹریٹ پاور رکھتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ مولانا صاحب کی جو ریزرویشن تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے ٹو سم ایکسٹینٹ وہ ایگزسٹ تو کرتی ہیں, مگر مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کو تیار ہیں. اور گورنمنٹ سے ان کی ریزرویشن بہرحال ہیں. ہم نے اس مدرسہ بل پہ دیکھا, ایون انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ٹو سم ایکسٹینٹ, مگر اس کے باوجود جو ان کی ریزرویشن ہے وہ رہیں, جس طرح انہیں بار بار منایا گیا اور بعد میں ان کو وہ امپورٹنس نہ دی گئی, وہ ریلائز کر رہے ہیں. شروع کے مطالبہ سامنے دیکھیں, تحریک تکلیف دے سکتی ہے حکومت کو یا نہیں؟ دیکھیں یہ ویری کرتا ہے کہ وہ تحریک کتنی پاور کے ساتھ شروع ہوگی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تحریک اگر شروع ہوگی تو اس میں گورنمنٹ کو صرف پی ٹی اے کو کاؤنٹر نہیں کرنا ہوگا. پیپر کے اوپر جو ٹیم نظر آ رہی ہے, جس طرح پلینگ 11 ہوتے ہیں کرکٹ کے, آپ کو نظر آتے ہیں اچھا یار یہ 11 لوگ میچ کھیلنے لگے ہیں, تو یہ 11 جو آپ کو نظر آ رہے ہیں میچ کھیلیں گے, یہ حکومت کی کلی کھڑکائیں گے یا نہیں کھڑکائیں گے؟ دیکھیں علی مین گنڈا پور بحیثیت وزیر اعلیٰ نکلتے تھے جن کے ساتھ پورے ریسورسز کے پی کے بھی ساتھ چلتے تھے. اب اگر کے پی کے سے لوگ تو نکلتے ہیں اور لوگ نکلیں گے تو یہ چیز ہمیں مان لینی چاہیے کہ گورنمنٹ آف کے پی کے کا وہ سپورٹ ان کے ساتھ نہیں ہوگا. مولانا صاحب ساتھ ہوں گے, مولانا صاحب کے لوگوں کی بھی ریزرویشن پی ٹی اے کے حوالے سے ہے. تیسری چیز جو ہے, شاہد خاقان عباسی بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اپنا ایک اچھا اعتماد رکھتے ہیں, تو ان کا ساتھ ملنا بھی گورنمنٹ کے لیے کہیں نہ کہیں خطرے کی علامت ہے. ایون وہ اسٹریٹ پاور نہیں رکھتے, ان کی جماعت ابھی رجسٹر ہو گئی ہے, گھڑیال کا نشان لے, ان کا خود ہونا کہیں نہ کہیں میٹر کرتا ہے کہ جو ڈائیلاگ یا جو مین کور کمیٹی ہوگی ان 11 پلیئرز میں سے وہ میٹر کریں گے, تو ہر پلیئر مل کے ایک اچھا بنائے گا. گورنمنٹ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. عمران صاحب یہ گورنمنٹ کے لیے ایک نئی سردرد شروع ہونے لگی ہے سر, نیا سال نئی سردرد. دیکھیں اس اتحاد میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ سب سے زیادہ ان کو بہتر پتہ ہے کہ اس حکومت کو وہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا ہاں, اور وہ اس پائے کے سیاستدان ہیں کہ جو ایک سچویشن کریٹ بھی کرتے ہیں اور کریٹڈ ایک سچویشن سے بھی وہی فائدہ لے جاتے ہیں جس سچویشن کو وہ کریٹ کر کے فائدہ لیتے ہیں. اچھا, تو اگر آپ دیکھیں نا جو جس کو ہم کہتے ہیں ایک اصولی تو نہیں کہنا چاہیے اس کو, لاجیکل ایک بات کہیں گے ہم, کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو سیاسی مسابقت ہے یا جو مقابلہ ہے وہ تو تحریک انصاف کے ساتھ ہے کے پی میں, تو اس کے ساتھ مل کے وہ کون سی حکومت گرانا چاہتے ہیں, کون سی حکومت گرانا چاہیں گے؟ وفاقی. کیوں؟ تاکہ نئے الیکشن ہو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ ان کا وفاق میں شیئر بڑھ جائے گا. اچھا, میری اطلاعات کے مطابق یہ جو مولانا کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی ہے نا, یہ جس چکر میں وہ آئے ہیں, وہ اس مرتبہ صرف یہ نہیں ہو رہی کہ جناب یہ جو تحریک ہو رہی ہے آپ اس میں ہمارے ساتھ چلیں, انتخابی اتحاد کی بھی بات ہو رہی ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اور اگر جب کل کو اگر الیکشن جیت کے حکومت بنی تو مولانا کو اس میں بھی شیئر دینے کی بات ہو رہی ہے. اچھا, یہ مولانا دونوں طرح سے بینیفیشری ہوں گے, پیپلز پارٹی بھی تیار ہے بلوچستان میں بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے. مولانا فضل الرحمان صاحب, ہم ان کی سیاست اور ان کی جو سیاست کی فہم ہے, میرا نہیں خیال کہ کم از کم میں تو اس تک پہنچ سکتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ واحد سیاستدان ہیں اس وقت اس اتحاد میں جن کو پتہ ہے کہ اس وقت حکومت کی مراد میری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اور اس وقت جو حکومت ہے پاکستان میں, جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہیں, وہ تو شراکت داری ہوتی ہے, اور جب بھی کسی حکومت کے خلاف جب بھی کوئی کمپین چلتی ہے وہ اسی وقت فروٹفل ہوتی ہے جب وہ شراکت میں کوئی نہ کوئی, پنجابی میں ہم کہتے ہیں پھیک پڑ جانا. اگر میں جان کی ایمان پاؤں تو صرف اگر یہ عرض کروں کہ سیاستدان کے بارے میں وہ کتنا زبردست ہے, وہ کتنا چالاک ہے, وہ کتنا وہ ہے, وہ تو صرف تبھی پتہ لگتا ہے جب وہ حکمرانی میں ہوتا ہے. آپ خود عمران خان صاحب کو اسی بات پہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ایک کہو جی سیاست ہے گی, آپ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اسمبلیاں آپ نے توڑ دی, الیکشن آپ کروا نہیں سکے. عمران خان صاحب کے اوپر اس بات کی تنقید ہوتی ہے نا, تو مولانا صاحب کے اوپر بھی کیا اس بات کی تنقید نہیں ہوتی کہ بھائی جان آپ تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, آپ حکومت میں نہیں آ رہے, آپ کو حکومت میں آنے نہیں دیا گیا آپ کو, تو یہ کس قسم کی زبردست سیاست ہے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں؟ میں وہی گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سب سے بہتر پتہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی کیا معاملات ہوئے. اگر وہ اس طرف جانے کی کوشش کریں گے جس طرف بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ ہیں, اور وہ اس سیٹ اپ کو, اس رجیم کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے, تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ آپ پیغام دے رہے ہیں کہ خبر دے رہے ہیں؟ نہیں, یہ ان کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے. یہ سب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سارے جس طرح نواز شریف کو پتہ ہے سر, جس کو سیاست کا پتہ ہے اس کو پتہ ہے.
کہ فی الوقت یہ چھیڑنے والا مجھے نہیں پتا, آپ مجھے تو بتائیں نا. دیکھیں میں گزارش, دیکھیں میں کیا ہوگا, مجھے میری تو جو کہہ لیں کہ ایک آؤٹ سائڈر کے طور کے اوپر ایک جو صورت میں آبزرو کر سکتا ہوں, میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی حکومت کے خلاف کوئی بھی تحریک کامیاب ہوئی تو وہ جو شراکت داری کا جو بھی کمپیکٹ یا وہ جو بھی پیکٹ ڈیل ہوتا تھا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی درار یا کسی کا جی بھر گیا, اور اپر ہینڈ پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن میں ملٹری کا ہے, ٹھیک ہے, اور جو شراکت داری میں جو زیادہ شیئر ہے وہ بھی انہی کا ہے, ٹھیک ہے. اور اس وقت اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں. عمر صاحب یہ اگر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے, کوئی ایسی اوپننگ نہیں ہے, تو پھر یہ جو سارا یہ جو کنبہ بنا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ایک اور فیلڈ احتجاج کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ بلا وجہ کا ٹائم ضائع کرنا, سڑکوں کے اوپر رولا رپا پڑنا, صرف یہی ہونے لگا؟ دیکھیے اس میں دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کریڈٹ دینا کہ آپ کہتے تھے کہ سولو فلائٹ کرتے ہیں آپ, بھی سب دوسرا لفظ استعمال کرتے تھے انتشار کا, فتنے کا, فساد کا. کیا مولانا صاحب کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کریں گے؟ کیا شاید خاقان عباسی کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کریں گے؟ کم از کم یہ نیریٹو تو انہوں نے توڑ دیا. انہوں نے پوری کی پوری اپوزیشن کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا کے میسج دیا ہے کہ اس گورنمنٹ کے خلاف 1 سال سے پہلے الائنس بنا ہے. پی ڈی ایم جب الائنس بنا تھا, ذرا ٹائم دیکھ لیجیے گا, 1 سال سے پہلے اپوزیشن یہ نہیں کہہ رہی کہ 4 حلقے کھولو. اس بار ماڈل 4 حلقوں کا نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ری الیکشن, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور پھر کل کا جو ان کا اعلامیہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس اعلامیے میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کنونس کر لیا ہے اپوزیشن کو کہ جب تک, ظاہر ہے سب سے بڑا سیاسی قیدی کون ہے اس وقت, وہی جس کے نام کے اوپر ووٹ پڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نام لیں یا نہ لیں ان کی بات ہو رہی ہے. دوسرا, ری الیکشن کی بات کہنا اور یہ کہنا کہ جی کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تب بھی تو یہی سنتے تھے 10 سال کا ارینجمنٹ ہے, دراڑ پڑتے دیر نہیں لگتی, بڑھ چکی ہوئی ہے, اور سب کچھ ایسا ہی تھا, سب کچھ ایسا ہی تھا. کل کا اعلامیہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کل کا اعلامیہ پڑھ چکی ہوئی ہے. اس سیٹ اپ کی بات کریں, ایگزیکٹلی میں آتا ہوں اس پہ. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات, خان صاحب کا خط اور کل کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ, کل اس میں آپ کو کہیں 9 مئی دکھائی نہیں دیا, کہیں انتشار دکھائی نہیں دیا, کہیں فتنے کا لفظ دکھائی نہیں دیا. اور کل کے روز ہی یہ میٹنگ تھی, اور اس میٹنگ کے بعد اعلامیہ اور ان سب کا اکٹھا ہونا. دیکھیں تحریک انصاف کی سب سے بڑی کامیابی تو مولانا صاحب کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے. گورنمنٹ کی 26ویں ترمیم کے اوپر کیا کوشش تھی؟ کیا یہی آپ کہہ رہے تھے نا ملاقات نہ کریں, ہم آپ کو آڈیو سنا دیتے ہیں اور آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ جائیں؟ اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ ایٹ دی اینڈ مولانا صاحب کا ووٹ ادھر چلا گیا. اب میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس لحاظ سے کامیاب ہے. اور رہی بات کہ پی ٹی آئی نے جو چینجز کی, جس میں وہ بات کر رہے تھے جنید اکبر والی, دیکھیں وہ اب گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلیں گے. اس میں دیکھنا پڑے گا یہ تمام فری کین ہیں, ان کے ٹارگٹس کیا ہیں. کون گڈ کاپ بیڈ کاپ؟ پی ٹی آئی کھیلے گی. دیکھیں اس میں پی ٹی آئی کے ٹارگٹس کچھ اور ہیں. ان کی خان صاحب کی رہائی ہوگی, اپنے لیے پولیٹیکل سپیس لینا ہے. باقی جو جماعتیں ان کے پاس سپیس موجود ہے, پی ٹی آئی کے پاس وہ سپیس موجود نہیں ہے, وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر یہ جلسے کا اعلان کرتے ہیں ہم لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لیے تو آپ یہ کہتے رہیے 9 مئی والے کو جلسوں کی اجازت نہیں دیں گے, مولانا صاحب کو بھی روکیں گے آپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسکیلیٹ کریں گے اس سچویشن کو. اور پی ٹی آئی کیا کرے گی کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرے گی پولیٹیکل سپیس کے لیے, اور اس کے ساتھ وہ احتجاج کریں گے جو انہیں 8 فروری کو کرنا ہے. وہ اپنے ان ہارڈ لائنرز کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. وہ یہ بالکل نہیں جا رہے کہ ہم کوئی بیٹھ کے اب میٹنگز کریں گے. صاحب بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں, میں نے ان کی ریسنٹ 1-2 بیانات سنے, بہت سخت باتیں کر رہے ہیں. میرے خیال سے ان کا اس کی انٹینسٹی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انہوں نے کوئی کمیشن کی بات نہیں کی, وہ کوئی پارلیمانی کمیشن کی بات, کسی انویسٹیگیشن کی بات نہیں کرے, وہ ری الیکشن سے سٹارٹ کر رہے ہیں. سر میں آپ کو چلیں اسی طرح, چونکہ آپ نے بات کر دی, میرے پاس جو ایک خبر ہے جس طرح میں نے پہلے دی تھی, تو ہماری اسی سورس سے ایک اور خبر بھی یہ آئی تھی, میں نے تھوڑا سا اپنے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. وہ یہ تھا کہ جو جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ تھی نا, یہ بیسکلی ایک بارگننگ چپ تھا. یہ بارگننگ چپ کے طور پہ پی ٹی آئی نے اس کو استعمال کیا ہے کہ جناب آپ خان صاحب کو رہا کر دیں, یہ ڈیمانڈ کرنا ہم بند کر دیں گے. یہ جو 9 مئی 26 نومبر 9 مئی 26, ان کو بھی پتا ہے 9 مئی 26 نومبر میں نہیں بنے گا, جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا, ان کو پتا ہے اس بات. یہ اس کو پش کرتے رہیں گے تاکہ رزلٹ وہاں سے نکلے. رزلٹ یہ نہیں چاہیے, رزلٹ وہ چاہیے, خان صاحب کی رہائی چاہیے. بٹ کمنگ, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ انہوں نے آئی ایس پی آر کے حوالے سے کہا کہ جو پریس ریلیز آئی تھی, واقعی اس میں اس مرتبہ نہ کوئی سوشل میڈیا کے حوالے سے ذکر, نہ ایسے کوئی جو عناصر 9 مئی والے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا نہیں, لیکن اس میں خان صاحب کے خط میں بھی دیکھیں کوئی ایسا نام نہیں استعمال کیا گیا, اور انہوں نے شہداء کی قربانیوں کو اون وہ بھی دیکھیں. لیکن ایک ڈاؤٹ جہاں پہ آتا ہے وہ میرے ذہن میں, وہ یہ ہے
کہ ہمارے تمام چینلز کے اوپر یہ چلا کہ جناب وہ جو خط تھا وہ تو میں موصول ہی نہیں ہوا، اور وہ خط جو ہے اسے اگر آیا بھی تو اسے نہیں انٹرٹین کیا جائے گا. ایسے ٹکرز کے چلنے کی ضرورت کیوں وہ محسوس؟ سمینہ پاشا صاحبہ کا ٹویٹ پڑھ لیتے، اس میں ساری انہوں نے خط کی کہانی اپنے انداز میں بیان کی ہے. یہ تو رائے ہے نا. نہیں تو رائے ہے، مگر سب کو پتا ہے پوری دنیا کو خط پہنچا، اگر ان کو خط نہیں پہنچا تو وہ تو کلیم نہیں. مائی کویسچن از کہ ان ٹکٹس کی ضرورت کیوں محسوس ہو؟ اگر دیر از اے کمیونیکیشن گوئنگ آن، دو چیزیں. اگر میرا آپ کا کمیونیکیشن اچھا چل رہا ہے، میں شراز سے روزانہ شام کو بیٹھ کے 1 گھنٹہ بیٹھ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہا ہوں، ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری، بہت اچھا چل رہا ہے، تو مجھے اگلے دن یا 2 دن کے بعد ایک پبلک ڈومین میں ایک آپ کو لیٹر لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو؟ اگر میرا آپ کا کمیونیکیشن، اس کا مطلب ہے کہ کمیونیکیشن نہیں چل رہا. اور دوسری بات، جب آپ ایک خط لکھتے ہیں تو سیکیورٹی ذرائع سے یہ ٹکرز کیوں چلیں گے جناب آپ کے خط کی کوئی اہمیت نہیں؟ منصور صاحب اس انٹرویو کے بعد جو ایک فورن چینل کو دیا گیا تھا، جو اسی طرح لکھا ہوا بھجوایا گیا، تو کتنی سختیاں تھیں، کتنی مانیٹرنگ تھی، مسئلہ کیا تھا میٹنگز کے درمیان میں کہ دیر شوڈنٹ بی اینی ادر تھرڈ پرسن ان میٹنگز. تو یہ کیسے وہ خط باہر نکل آیا، کیسے خط ڈیلیور ہو گیا، کیسے خط کو اناؤنس کر دیا گیا، پہلے خط چلا پھر شام میں اس کے مندرجات بتائے گئے، خط باہر نکلنے کا اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم ایدر لوپ ہول، ایدر اٹس این اوپن لیٹر، بٹ نکلا نا، نہیں ڈکٹیٹ کیا جاتا. تو ایون ڈکٹیٹ بھی کیا گیا تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ چیزیں باہر نکالیں گی. تو انٹرویو بھی تو ڈکٹیٹ کیے جا سکتے تھے نا، جو پہلے دیے گئے سارا کچھ بند کیا جا رہا تھا. صرف وہی چیزیں چل رہی تھی جو خان صاحب کے ساتھ جو صحافیوں کی میٹنگز یا ملاقات ہو رہی تھی وہی چیزیں کوٹ ہو رہی تھی یا کوئی باہر آ کے بتا رہا تھا. تو خط تو ڈائریکٹلی ان کی طرف سے نکلا گیا، ساری چیزیں اس میں گئیں. اور اگر آپ خط کے مندرجات کی طرف جائیں تو اس میں کافی جگہوں پہ آپ کو پی ٹی آئی کا جو بڑا ہارڈ ہٹنگ سٹانس تھا اس سے وہ کہیں نہ کہیں ہلکے سے پیچھے ہوتے بھی نظر آتے ہیں. مثلاً فوجیوں کی شہادتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ان کو آن کر رہے ہیں. ایک لڑائی یہ چل رہی تھی کہ شاید پی ٹی آئی اس کو آن نہیں کر رہی مگر وہ آن کر رہے ہیں. بات کی جا رہی ہے ایجنسیز کے پولیٹیکل انٹرفیرنس کی بات کی جا رہی ہے، پولیٹیکل سپیس کی بات کی جا رہی ہے، ڈائریکٹلی بات کی جا رہی ہے. یہ بھی تو کہہ رہے ہیں اپنی پالیسی چینج کریں، آپ یہ کہتے ہیں دیکھیں میری آپ پبلک ڈومین میں بات، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک اوپنلی بات کر رہے ہیں نا، کہیں نہ کہیں وہ سٹینڈ کر رہے ہیں. اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ باہر تو نکل آیا نا، ساری کی ساری باتیں آن ریکارڈ آ گئیں ایک کس بندے کی طرف سے کی جا رہی ہیں. اور اس کا آپ امپیکٹ دیکھیں کہیں نہ کہیں کہ جو وہ کانفرنس ہوئی ہے اس کانفرنس کے مندرجات میں پچھلی ساری کانفرنس کی پریس ریلیزز اٹھا لیں، پریس کانفرنسز اٹھا لیں، آپ کو ایک ہی بیانیہ کنٹینیوسلی نظر آئے گا، فتنہ 9 مئی فلانا یہ وہ کریں گے، ذمہ داروں کو سزا دیں گے، دے دی کر دیا ہو گیا. اس میں کہاں پہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کول ڈاؤن ہو گیا، ایگزیکٹلی کول ڈاؤن ہو گیا. یہ ڈرے ہیں یا کول ڈاؤن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں خوف زدہ ہوئے ہیں کور کمانڈر کانفرنس میں سارے جرنیل یا پاکستان کی فوج، یا معاملہ فہمی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں مجھے نہیں، میں تو پوچھنا چاہ رہا ہوں. میرا خیال میں جو چڑیاں آپ کے پاس وہاں بیٹھی ہوتی ہیں ہم میں سے کسی کی نہیں ہوتی. میں سر گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ ویسے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر دفعہ 9 مئی کا بھی ذکر ہوگا؟ تو کہاں پہ لکھا تھا کہ ہر دفعہ نہیں ہوگا؟ جو جب مسلسل آ رہا تھا سمجھتے تھے تو کر دیا. تو اس وقت تو زیادہ ضروری تھا کہ خط سامنے آیا. ایک بات تھا، ایک ایلیمنٹ کا جو فرق تھا وہ مجھے جو محسوس ہوا، اٹ واز ویری انڈیا سینٹرک. اگر آپ پوری پریس ریلیز اٹھا کے دیکھیں نا، اس میں انڈیا کا 5 فروری، میرے بھی ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ بیسکلی شاید آئی تھنک 5 فروری ہے. اور پھر ریسنٹلی انڈین آرمی چیف نے بھی پاکستان کے حوالے سے کچھ بیانات دیے تھے، تو اس پہ بھی میرے خیال میں ایک رپلائی. افغانستان کا ایشو بھی ہاٹ ہے شاید، بٹ یہ ٹو مینی ifs and buts. اگر اپنی کانوٹیشن ہے تو پھر وہ بھی ایک لائن وہ بھی پڑھ لیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں گے. تو یہی تو وہ خط بھی کہہ رہا ہے، خط بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آئینی ذمہ داریاں پوری آئینی حدود میں چلے جائیں. اچھا ایسے عجیب بات ہے کہ سیاستدان نے خط لکھے آرمی چیف کو. عمران خان صاحب پہلے کہا کرتے تھے نا یہ کون ہوتے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں کرنے والے، ٹھیک ہے، اور سفرا کرام سے ملاقاتیں کرنے والے. پھر سارا کچھ انہوں نے کیا. دیکھیں پاکستان کی فوج کا، ایجنسیوں کا سیاست میں کردار کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے. اگر یہ عمران خان صاحب کل غلط نہیں کہتے، آج غلط کہہ رہے ہیں، اور پھر آنے والے کل بھی غلط نہیں کہیں گے، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ یہ 2 نمبری ہے اور اس طرح کام ٹھیک نہیں ہوتے. ایک بات یہاں پہ ہوئی، عمر صاحب نے کی کہ کریڈٹ دیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ سولو فلائٹ نہیں کر رہی. سر سب کو میل لے کے چل رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اب شاید وہ انہوں نے سولو فلائٹ کر کے دیکھ لی، فائدہ کوئی نہیں ہوا. ورنہ اچھا ٹیکنیکلی اسپیکنگ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. سولو فلائٹ انہوں نے پہلے بھی اٹیمپٹ ضرور کی تھی، لیکن وہ جو ایک تھا نا تحفظ آئین پاکستان موومنٹ، وہ جو جس کا انہوں نے کوئٹہ میں بھی جلسہ کیا تھا، اچھا محمود اچھزئی صاحب جس کو ہیڈ کر رہے تھے، تو وہ بھی تو ایک جوائنٹ وینچر ہی تھا. پیچھے اس لیے ہٹ گئے نا کہ ان کو آگے لگا کے پھر انہوں نے وہ مینڈیٹ واپس لے لیا. وہ جس طرح اسلام آباد کا جلسہ کینسل ہو گیا، جی ہاں، جس پہ بڑے غصے میں تھے. جی ہاں، لیکن اب تو بیٹھے ہیں نا آگے. بھائی میں ویسے لیکن سر مولانا کی انٹری نہیں ہے. میں بار بار کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب والا معاملہ جو ہے وہ فی الوقت مجھے تو کم از کم یہی لگ رہا ہے
کہ وہ جس طرح کسی سچویشن کریٹ جس طرح کرتے ہیں یا ایک کریٹ آپ کی باتوں سے مجھے عمران صاحب یہ لگ رہا ہے کہ جیسے مولانا صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے چکر لگوا کے پاگل کر دیا. مجھے بیچارے مولانا صاحب کے گھر کے کک کے اوپر بڑی رحم آ رہا تھا. میں کہا بیچارہ روزانہ ہر آدھے گھنٹے بعد چائے بناتا ہے بیچارہ, پاگل ہو گیا ہوگا, اتنے لوگ جا رہے تھے ملنے کے لیے. لیکن مولانا صاحب اینڈ میں 26ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے ووٹ بھی دیا, مدرسے کے بل کے حوالے سے جو ہے وہ جو ان کو چاہیے تھا وہ مل بھی گیا. آر یو سیئنگ کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مولانا صاحب اینڈ میں اپنی کھیر کی پلیٹ لیں گے اور نکل جائیں گے؟ مجھے یہ لگتا ہے, اور تاریخ میں بھی یار یہ لیکن اگر وہ آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں, آپ ہلکا لے رہے ہیں مولانا صاحب. نہیں, میں مولانا صاحب کو ہلکا بالکل نہیں لے رہا, مولانا صاحب بھی کسی اور کو ہلکا نہیں لے رہے. اچھا, جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ جو حکومت ہے اس کے درمیان سب اچھا ہے تب تک کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوگی. فی الوقت تو اچھا ہی, یعنی مولانا صاحب جمہوری ہو گئے. سر لائن کٹنے تک سب اچھا ہی محسوس ہوتا ہے, پھر لائن کٹ جاتی ہے. نہیں, مولانا صاحب جمہوری ہو گئے ہیں, بڑی چیزیں وہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب جمہوری ہو گئے. مجھے بتائیں نا, جب تحریک انصاف کے ساتھ معاملات چل رہے تھے اس دن فواز شریف صاحب کیا بات کر رہے تھے, وہ جب انہوں نے کہا جی عرفان صدیقی صاحب نے کہا جی میں گارنٹی سے کہتا ہوں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, انہوں نے کہا سانو میں یہی لگتا سی, پتہ اس لگے گبر جاتی رہی. میں کس کی بات چیت نہیں ہو رہی؟ اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے. اچھا ایک بات ایک اور ہو رہی ہے, اچھا ایک اور بات کہ جی خط آرمی چیف کو کیوں لکھا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون نہیں کہتی تھی کہ ہماری لڑائی ان سے جو عمران خان کو لے کے آئے ہیں, اور انہوں نے آپ 12 دن تو ملاقات نہیں کروا سکے. شہباز شریف کو خط لکھے, کس کو خط لکھے وہ؟ جی ان کے پاس ان کے پاور ہے. عمران میں کیا مان رہے ہیں کہ شیر کن کے پاس؟ یار اجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر اس کا ثبوت ہے سر. اس کے باوجود سیاستدانوں کو خود ہی بیٹھنا پڑے گا. ویسے یہ بھی ایک شاندار بات ہے. مجھے عمران صاحب مجھے وہاں بتائیں, یہاں پہ بڑا اچھی اگزامپل یہ آئی کہ چیئرمین سینٹ جو ہے میرا سینیٹر لا کے دیں, چل دوڑ جا, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہہ رہا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ چیئرمین سینٹ کی یہ ویلیو رہے گی سر؟ نہیں, وہ گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی نا. بے نظیر اگر آپ کو سیم ہے معاملات جو ہیں وہ ان کے سیم ہیں, اسی طرح کے سے ہیں. معاملات ٹھیک چل رہے ہیں, شراکت داری بالکل ٹھیک چل رہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے, ورنہ وزیر داخلہ ورنہ وزیر اعظم بول سکتے ہیں. وزیر اعظم کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں. وزیر اعظم صاحب اگر چاہیں تو بڑا سر وزیر داخلہ نے ایک عدد پولیس آفیسر چاہیے تھا ان کو پنجاب سے, یاد ہے آپ کو؟ دسو کیا نام تھا ان کا, وہ جن کو لے گئے اسلام آباد, وہ یہاں پہ علی رضوی, وہ چاہیے تھا, وہ بڑی لڑائی ہوئی یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ, لے کے جانا تھا وہ لے گئے, اور ایک آفیسر باقی نہیں جا سکے. اب آپ میں نے گزارش کی ہے کہ اس شراکت داری میں جو اپر ہینڈ ہے وہ فریق سر شراکت داری کا اپر منصور صاحب فریق اول اسٹیبلشمنٹ پھر رابطہ بھی دونوں سے کیا جائے گا. وہی تو پھر عمران خان کیا غلط کر رہا ہے؟ نہیں, یہ مسئلے کا حل ہے, یہ مسئلے کا حل ہے. مسئلے کا حل یہ یہ مسئلے کا حل ہے. اچھا عمران صاحب سے مسئلے کا حل سنیں, بتائیے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کم از کم اپنے جو فوری مفادات ہوتے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے, اگر سول ملٹری ریلیشن کو بیلنس کرنا ہے تو پھر کم از کم سویلین کو ایک پیج کے اوپر ہونا پڑے گا. بڑی زبردست بات انہوں نے کی, مگر وہ 26ویں آئینی ترمیم میں سب کو نظر آ گیا کہ سویلین کی بالادستی کہاں پہ بھائی ایک فریق نہیں نہ مان رہا, اور پھر ایک فریق پیدا کر دیا جاتا ہے. آپ جملہ استعمال کریں, اصل فریق نہیں مان رہا نا. نہیں اصل فریق مانے تو پھر دیکھیں سیاسی جماعتیں مفادات کو کیسے کریں. سر ایک بات, پچھلے سال آپ بھی گراؤنڈ کے اوپر تھے, ہم بھی موجود تھے. 8 فروری کو جو ریزلٹس آئے, سب سے بہترین موقع کیا تھا کہ مسلم لیگ نون اور دیکھیں میاں صاحب سے مطالبہ یہ ہے کہ ان کو بڑے قد کے ساتھ بڑا مظاہرہ کرنا چاہیے نا. دیکھیں نا کیا اعلان کرتے, دیکھیں نا کیا اعلان کرتے. یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو تھی ویٹ کر رھی تھی اور دوسرے نمبر پر پارٹی وکٹری اسپیچ کر رہی تھی. یہ اعلان کریں, اس کا مظاہرہ کریں. یار عمر بھائی آپ یہ نہیں ہوتا, اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. آپ کو سامنے پکی پکائی مل رہی نظر آ رہی ہے, جب آپ اٹھنے چلے گئے. نہیں چاہیے. عمر صاحب سے پوچھتا ہوں, عمر صاحب سر آپ یہ بتائیں کہ 2018 کے جو الیکشن تھے, 2024 کے تو چلو جیسے بھی تھے 2 نمبر تھے, 2018 کے الیکشن ٹھیک تھا؟ میں نے کبھی نہیں کہا. $1 ملین اتھارٹی نہیں ہے, میری اتھارٹی نہیں ہے. تو کیا 2013 کے ٹھیک تھے؟ اب 2013 ٹھیک تھے, اب 2013 میں چلے گئے. کیا بات کی تھی اپوزیشن کے طور پر؟ بات سن لیں, ذرا حوصلے سے بات سنیں. پاکستان میں کبھی بھی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. آگے چلیں. بالکل پھر یہ مسئلے کا حل تو نہ ہوا. عمران صاحب نے جو بات کی, عمران جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں عمران خان کے خط میں یہ بات ہے کہ آپ اپنی آئینی حدود میں رہیں, جس کا مطلب یہ ہے یو شوڈنٹ سپورٹ اینی پولیٹیکل پارٹی اینڈ لیٹ دیم رول اینڈ ڈیسائیڈ اکارڈنگ ٹو دا
will and wishes of people. बात खत्म कर देना. इमरान साहब यही बात कह रहे हैं कि भाई उन्हें फ्रीक नहीं होना चाहिए, यही है सर? हाँ जी बिल्कुल. तो एग्जैक्टली तो पॉइंट यही है कि आप उनकी बात माने, इमरान साहब की बात मान लें, मेरी या किसी और की ना माने, पीटीआई की बात ना माने, आप उन्हें कहें कि आप अपनी आईनी हदूद में रहें, डोंट इंटरवीन इनटू द पॉलिटिकल मैटर्स, लेट द पॉलिटिशियंस डिसाइडेड, तो सारी चीजें साबित हो जाएंगी. फिर 2013 पे जाएं, 18 पे जाएं, 24 पे जाएं, सब कुछ हो जाएगा. मुझे इमरान साहब की बात, ये टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है, टेक्स्ट बुक ये बड़ा अच्छा है. मैं क्रिकेट के हवाले से ना अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि T20 के हवाले से ना हमारे ट्रेडिशनल जो प्लेयर्स हैं ना, मतलब वो ब्रेडमैन हो गया या वो जहीर अब्बास साहब, ये लोग सारे इस किस्म के जो लोग हैं, वो T20 के क्रिकेट देखें ना तो उनकी रूह कांप उठे कि यार ये किस किस्म की क्रिकेट हो रही है. लेकिन मसला ये है कि रिजल्ट ही वही देता है, रिजल्ट ही ठीक है. लोग देखते हैं. अब आप जो बात फरमा रहे हैं ना कि सियासतदानों को सबको आपस में इकट्ठे बैठना चाहिए, वेरी गुड, आइडियली बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई जब उनके पास पावर नहीं है, ठीक है, आप आपस में बैठ के जो मर्जी, ये पानी का ग्लास मेरे पास है, आप तीनों बैठ के जो मर्जी आप ठीक है जी, हम मैरिज पे आते हैं. नहीं करेगी. एग्जैक्टली. मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा सवाल है, उसूली बात है. जी जी बताइए कि पावर लेने का तरीका क्या है? किससे? फौज से. फौज के साथ जाके बात करनी पड़ेगी आपको. आपको फौज से ही बात, क्या मतलब किस तरह, क्या मतलब किस तरह? खत लिख के, यानी पावर फौज के पास है और बात करेंगे सियासतदानों से. सर बात लिख के, अच्छा, खत लिख के खट्टा चलता रहेगा तो चल रहा आज. हाँ चल रहा और इस और ये खत लिखने के, ये करने के फौज डर गई, उन्होंने आगे नहीं किया. नहीं, मैं ये इसका डर कोई गई फायदा नहीं. आपकी पॉलिटिक्स में राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया. बस ये फिर इसी तरह ही मामला राइट और रॉन्ग का बन गया, राइट और रॉन्ग का बन गया. राइट और लेफ्ट का. आप प्रो एस्टैब्लिशमेंट हैं, आप राइट पे हैं, यू विल बी इन अ पावर. आप लेफ्ट पे हैं, आप रॉन्ग हैं, जब आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं हैं. अच्छा, वैसे तारीख में एक नया पैमाना है. इमरान साहब महसूस कर रहे हैं कि वो लेफ्ट और राइट दोनों से नहीं देखिए, मैं जो है ना वो थोड़ी सी रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ. बिल्कुल कर रहे हैं. और वो रियलिस्टिक बात ये है कि अगर इसी तरह ही चलना है, फिर खान साहब की बारी जो है वो तो अगले 5 साल या जब तक आसम नीर साहब नहीं आने वाली. ये हालात तय करते हैं सर, ये हालात तय करते हैं. एग्जैक्टली. क्या बाजवा साहब के होते हुए कि बात कर सकता था कि इमरान खान साहब जाएंगे और पीएमएल में आ जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता था. मैंने ना कभी क्रेडिट नहीं लिया. हम आपको देते हैं. मेरा रिकॉर्ड के ऊपर पड़ा हुआ है व्लॉग 2020 का. अच्छा. और ये अपना कोविड से पहले की मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा. रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है, अगर कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि गवर्नर हाउस लाहौर में बैठ के इन्होंने बाजवा साहब को गालियां दी थी. किन्होंने? इमरान खान साहब ने. अच्छा सर, वो तो जहाज में भी दी जो गले पड़ी ना. यार बात दी है गल्ला है ना हुजूर. मैं आपको तब की बात कर रहा हूँ जब आप सबको लग रहा था कि जी के सेम पेज. सर वो तो नम्स में भी जाके बाजवा साहब ने तो सारा दिन खिताब किया. भाई वो कब की बात कर रहे हैं आप? 2022 की. इमरान खान की गवर्नमेंट. इमरान साहब हो सकता है कि 2020 में उन्हें पता लग गया हो कि 2019 में नून लीग को ऑफर की गई थी कि साढ़े को पंजाब ले लो. हो सकता है ये पता चल गया हो कि एक्सटेंशन नहीं मिलेगी. अब वो सूरत हाल जो तब 2020 में थी, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि अभी नहीं है. अच्छा, वैसे ये कह रहे हैं कि नहीं है. अच्छा, एक चीज, ये इनकी राय है. क्या बैक एंड मुज़ाकरात नहीं हो रहे? वो तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है ब्रेक थ्रू. नहीं, तो मैं भी नहीं कह रहा कि हुआ है, मगर एटलीस्ट देन देयर इज नथिंग एंड देयर इज समथिंग. अगर मुज़ाकरात जो हैं वो उसी लेवल के ऊपर जहां से आपको कुछ मिलना है वहां तक हो रहे हैं, ओके, वेरी गुड. अगर वहां तक सर वहां तक भी हो जाएंगे ना हुजूर, वो फिर होन तो बड़ा कुछ हो जाता है ना सर. वही हो रहा है यार. ये तो फिर होन दे स्पेकुलेट अगर करना है या इस तरह करना है कि हो रहा है. अच्छा हो रहा है, कल हो साढ़े चो किसी. आप दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि आप दोनों जो है ना वो लाहौर से लेके भेरा तक आ गए हैं. वो ये समझ रहे हैं कि गड्डी इस्लामाबाद पहुंच जाएगी. आप ये कह रहे हैं कि लाहौर से भेरा बहुत दफा गाड़ी आई है, इस्लामाबाद पहुंचती नहीं. बस इतना फर्क है. अलबत्ता ये जरूर है कि भेरा तक गाड़ी आई. जी हो सकता है. मेरा स्टांस ये है कि लाहौर से तो चल भी नहीं रही थी ना. अगर भेरा तक भी आ गई है तो किसी ना किसी तरह इस्लामाबाद भी पहुंच जाएगी. इस सारी चीज में भेरा पे लगती है एक ब्रेक. मेरे भी प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है. नाज़रीन, हमारा भी भेरा आ गया. एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं. हमारे साथ रहिए. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हम बात कर रहे थे कि क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है. मुज़ाकरात का अमल अगर पसे पर्दा चल रहा है तो क्या उसके जरिए पीटीआई को कोई रिजल्ट मिल सकता है. लेकिन उमर साहब, एक जहन में सवाल आता है कि अगर ये मुज़ाकरात का सिलसिला, जिसके बारे में बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं शिराज साहब, तो फिर ये ग्रैंड अलायंस बनाने की क्या जरूरत? देखिए, मैं उसको हम इस पैमाने में परख सकते हैं कि अगर मौलाना साहब को, अगर शाहिद खाकान अब्बासी को, मुस्तफ़ा नवाज खोखर को ये ना लगता कि दूसरे एंड पे कुछ हो रहा है या कोई एफर्ट हो रही है या कुछ प्रेशर है, कुछ जरूर चल रहा है, तो वो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में वजन न डालते. ये उन्हें भी कुछ ना कुछ असेसमेंट जरूर. उनके पास कोई चॉइसेस हैं?
نہیں مصطفیٰ نواز کھوکر کے پاس دیکھیں مولانا صاحب کے پاس چوائسز مصطفیٰ نواز کھوکر پیپلز پارٹی چھوڑ مولانا صاحب کے پاس چوائسز کس کے کہنے پہ سارا سیٹ اپ کیا یہ بھی تو دیکھیں نا کیوں آئے آپ بتائیں دیکھیں نا آپ کے پاس خبر ہے تو بتائیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کیوں آتے ہیں کیسے ان کا مسئلہ تھا ان کا تو نظریاتی اختلاف بھی ہے ان کی تو پولیٹکس ساری پی ٹی آئی کے خلاف ہے وہاں پہ دیکھیں اس کو ایک اور نظر سے بھی دیکھیں تو وہ اسی لیے تو شک کا اظہار کر رہے ہیں ایک چیز اور بات کریں یہ عمران صاحب اسی لیے شک کا اظہار کریں کہ اینڈ میں انہوں نے بھی طاہر القادری نہیں میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایک چیز بھی دیکھیے گا کہ صرف اس کو خیبر پختونخوا کی حد تک نہ دیکھیے گا اس کو بلوچستان کی حد تک بھی دیکھیے گا کہ بلوچستان میں مولانا صاحب کی بہت وہاں پہ ان کا نمبر بھی اچھا ہے ان کے ظاہر وہاں مدرسوں کا ایک نیٹ ورک ہے پورے کا پورا تو میرے خیال سے مولانا صاحب کو بھی جس طرح اس کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے نا کہ مولانا صاحب کچی گولیاں نہیں کھیلتے کا مسئلہ لیکن سر مولانا صاحب کی ہسٹری دیکھیں نا 26ویں ترمیم کے اندر جو پرفارمنس تھی اینڈ آف دا ڈے ان کی وجہ سے 26ویں کیا کرتے ہیں گزارش کرتے ان کے بغیر نہیں ہو سر ریکارڈ پہ ہے کہ ہمارے 3 بندے اگر ہم نہ بھی جاتے تو انہوں نے کر لیا نا آپ نے سر آپ مولانا کو کنونس کر مولانا کو میسج کیا تھا کہ آپ کے بنا بھی کر لیں گے سوری پارٹی کو میسج کیا تھا میں وہی کہہ آپ کے بنا بھی کر لیں گے مولانا صاحب اس پاپ کا حصہ تو نہ بنتے نہیں مولانا صاحب دیکھیں کچھ پارٹی بچا لی کچھ نہ ہونا سے سر کچھ ہونا تو بہتر ہے نا بھائی جان آپ نے پتہ نہیں کب صحافت آپ سٹارٹ سر میں ابھی آپ سے جی ابھی نہیں اس طرح نہ کریں نا سر بڑے پرانے پلیئر ایل ایف او کا بلا جب معاملہ تھا تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بھی وہ کرکٹ کھیلنی شروع کی تھی ہاکی اس میں سے نکلا کیا تھا وردی سمیت صدر منتخب ہوا ہاں کر لیا تھا اور اس کے علاوہ بڑی پوری لمبی تاریخ پڑی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد بھی کیا اور بعد میں نون لیگ کے ساتھ بھی اتحاد کیا وہ تو پوری ہسٹری اپوزیشن لیڈر اور کشمیر کمیٹی کا چیئرمین یو مطلب معذرت کے ساتھ نو آفینس لیکن ان کے بارے میں مشہور ہے یو گیو ہم اے گڈ ڈیل اینڈ ہی ول گو فار اٹ ڈزنٹ میٹر سر انہوں نے اپنے جتنا ان کو والیوم ہے اس کے مطابق ہی حصہ لینا ہے نا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تحریک چلے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ جے یو فیس سے آئے گا ان کیس کوئی ان ہاؤس تبدیلی بھی آتی ہے اب نیا ماضی میں اپنے قد سے زیادہ وہ شیئر لیتے رہے دیکھیں ایک چیز ہے اب کیا ہوگا ابھی نہیں مل رہا نا یہ بھی تو ہے نا اتنا ہی شیئر مل رہا ہے جتنا آپ کا والیوم ہے میرا تو جو مقبولیت کا پیمانہ ہے کسی بھی پارٹی کا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ اگر مقبولیت آپ کی ٹرانسلیٹ نہ ہو سکے پار میں تو وہ پھر مقبولیت نہیں کچھ اور ہے اس کو کچھ اور بھی اس کا جائزہ لینا چاہیے مقبولیت ہے سر اوکے مقبولیت کا کوئی نہیں یہ آپ کا خیال ہے میں نے اپنا خیال پیش نہیں مقبولیت نہیں تو ہور کی رہ گیا میں حضور میں اپنے نقطے سے جو میں نے مدعا اپنا صاحب نے رکھا ہے میں نے اپنا خیال پیش کیا سر ایک جمہوری نظام میں عمران بھائی ایک جمہوری نظام میں پاور پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں جمہوری نظام کے اندر سر ووٹ گنے جاتے ہیں پاور پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں میں مجھے اتنی تو اجازت دے نا کہ میں اس کو پاور پالیٹکس کہہ سکوں کہ پاور پالیٹکس میں اگر آپ کی مقبولیت آپ کو کوئی 2+2=4 فائدہ نہیں پہنچاتی تو وہ مقبولیت کا فائدہ کوئی نہیں. آپ کے میرے میں سٹانس میں جو فرق صرف آ رہا ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی مقبولیت کے ہونے سے صرف نہیں پڑتا آپ کو پاور پالیٹکس بھی آنی چاہیے تب آپ کو اقتدار ملے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نہ کرے وہ بے وقوف جو نہ کر سکے وہ بے وقوف. میرا آپ کا جو فرق ہے جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر مقبولیت ہے اور اگر تجھے پاور پالیٹکس نہیں آتی اور تجھے اقتدار نہیں ملتا تو تو مظلوم ہے رادر دین کے بے وقوف ہے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں ایسے ہی ہونے وہ کوئی بھی ہو وہ پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان ہو اگر وہ مقبول ہے اور اس سے اس کی وہ کرسی نہیں مل رہی جو عوام جس کو ووٹ کر رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ اس کو پاور پالیٹکس نہیں آتی اس بنیاد کے اوپر اس کو اگر اس کی کرسی نہیں مل رہی تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. چلے میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ مقبولیت میں مان لیا ایک تھوڑی دیر کے لیے کہ جی مقبولیت جو ہے وہ وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک اچھا وہ مقبولیت اتنی مقبول پارٹی اور اتنا مقبول لیڈر ان کو سہاروں کی ضرورت ہے اچکزئی صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی. کیا بری سر بات پولیٹیکل سپیس لینی ہے نا آپ یہ سینیریو کو تو دیکھیں. مجھے ایک بات بتائیے 1988 کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو جب یہ وہ لوگ ہیں ایک منٹ میں سن لیں سر 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بنی ایک منٹ پرائم منسٹر بنی آج 2025 ہے. آج ہم 1988 سے لے کے 1990 تک اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو محترمہ کے ساتھ کیا مطلب ان کو سلوٹ نہیں مارا جاتا تھا. یہ ایک ریکارڈڈ فیکٹ ہے نا. آج ہم اس سارے عمل کو کہتے ہیں یہ غلط تھا یہ غلط تھا یہ نہیں ہو سکتا. محترمہ کے 1988 کے اندر بھی جتنی سیٹیں ملتی تھیں ان کو نہیں ملی ان کو روکا گیا. ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے. سر یہ جو چیز 1988 میں آج 2025 میں آ کے ہم کہتے ہیں غلط ہے. 1990 میں IGI بنی ہم کہتے ہیں غلط ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. 99 میں نواز شریف کے اگینسٹ کو ہوا ہم کہتے ہیں غلط ہے. سر یہ ساری چیزیں غلط 20 سال کے بعد کیوں ہوں؟ یہ جب غلط ہوں ہم تب کیوں نہ کہیں یہ غلط ہے. اچھا آپ 9 مئی کو غلط کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں
बस ठीक। ये क्या बात हुई सर? ये मेरा पैमाना है, मेरी सहावत का पैमाना है कि आप 9 मई मैं 9 मई को भी गलत कहता हूँ। एक मिनट, 8 फरवरी को भी जुमला गलत पूरा कहते कंप्लीट हैं, करने दें। 26 को भी मैं गलत नहीं, मैं 9 मई को भी गलत कहता हूँ, मैं 8 फरवरी को भी गलत कहता हूँ। अच्छा, ये फर्क है, मैं दोनों को गलत कहता हूँ। मैंने 8 फरवरी को ठीक है नहीं, मैं रियल जो क्या Realistic बात कर रहे हैं ना, रियलिस्टिक ग्राउंड रियलिटीज की बात कर रहा हूँ कि जब आप 9 मई करेंगे आपके साथ 8 फरवरी होगा। नहीं, इस तरह नहीं, ये तरीकाकार गलत अच्छा, है। मैं यार, सिर्फ ये कोई अब मैं criteria है। सुने, ये कोई उसका तरीका criteria है, है। होना है। अच्छा एक काम करें, अच्छा, हो गया ना? नहीं, सुन लेना। अच्छा, सर, ये एक तरीकाकार मिनट। गलत है ना। ये मैं- आपने 9 हुजूर, मई नहीं, किया। मेरी एक बात सुन ले सर, एक मैं मेरी सुन ले अच्छा, बात। बोलिए। आप ये कह दें कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है या नहीं, लेकिन ये हो गया। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि होना था। अब बोले गलत है। गलत है, होना था, नहीं, होना था लेकिन गलत वो था भी ना। गलत है, ये भी गलत है। मेरा सवाल मैंने बोल दिया मेरा सर। इमरान भाई वो सवाल भी ये- गलत 9 है, मई ये भी का गलत है। आपने criteria 9 मई 8 किया ना, फरवरी पे नहीं ला आपने- सकते। नहीं, आपने अच्छा, कहा ला नहीं आपने कहा सकते, चूंकि लेकिन- 9 मई हुआ इसलिए 8 फरवरी हुआ। नहीं, ये गलत है। ये है ना? अच्छा, ये होना था। सर, मैं आपसे अर्ज कर रहा क्यों हूं, होना? मेरे कागजों में ये गलत है, आपके कागजों में गलत है, लेकिन ये होना था, ये हुआ मुझे और पता- ये हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए। हाँ, इसी हम पे यही तो बात तकदो कर रहे है। हैं। अच्छा, एक यही चीज़। बात। इसी पे तो यही तकदो बात है। कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हुआ। मैं आपके ना मौलाना देखें, मौलाना साहब को जलसों की इजाजत मिल रही है। सर, Beautiful पॉलिटिकल पार्टी It is. I must give you, it's a beautiful debate. It is. इन पॉलिटिकल पार्टियों ने इस तरह के काम नहीं किए। हाँ। जब आप इस तरह की कोई लूज बॉल खेलेंगे नादानी में या शरारत में, तो उसकी एक कीमत है जो आपको Exactly. देनी सर जी, पड़ेगी। add on वो करो। कीमत पता क्या होनी Add on, चाहिए थी? मंसूर वो साहब। पाकिस्तान तरीके से आपको कीमत क्या चुकानी पड़नी थी? आपने अगर वाकई करना था ना, उनको बैन कर दें। मंसूर आप साहब, उनको आउटलॉ कर दें। वैसाखे आप कह दें, जमहूरियत। you're a terrorist party, ये- आप उनको वैसाखे outlaw- I will जमहूरियत। accept that। ये- ये तरीका, आप पहले उनको सियासी दंगल में लड़ने लड़ने दें, हाँ। उसके बाद आप उनसे कहिए तुम ये निशान भी इस्तेमाल आप नहीं उनसे करोगे, तवक्को कर तुम्हारे रहे हैं। वोट भी 45 से आप- 47 अच्छा, एक बात सर, एक बात। सुन ले आप ये आखिरी जुमला सुन आप ये तोको उनसे कर रहे हैं जिन्होंने 4 दफा इस मुल्क पर बराह रास्त हुकूमत तो बस सर यही बात है ना, और तो फिर उसके अलावा पीछे बैठ के तो बहुत की। उनसे आप तो कर रहे हैं कि इंग्लैंड वाला सलूक हो, वो इंग्लैंड वाला बिहेव करे, वो अमेरिका वाला बिहेव करें। ना हमारे जो जमहूरियत इतनी मजबूत है पाकिस्तान होने नहीं दी गई, ठीक है। ना हमारी सियासी जमातें इतनी मिचोर हैं, और ना अब सर हमने पहले अंडा लाना है या मुर्गी लानी है? पहले ये जो भी लाना है। पहले फैसला कर लो। मंसूर साहब, जो भी लेकर आना है। मंसूर साहब, इसमें अच्छा, सिर्फ अच्छा, ऐड करें। उमर भाई की बात- एक चीज, एक जुमला, मिसाके जमहूरियत के पॉइंट में क्लॉज में लिखा हुआ है ना कि दोनों सियासी जमातें इक़्तिदार में आने के लिए एस्टैब्लिशमेंट का सहारा नहीं लेंगी। जी। इसका उस क्लॉज का, इसका जिसको आज भी बड़ा वो उठा रहे हैं कि मिसाके जमहूरियत क्या हुआ। पीटीआई भी, पीपल्स पार्टी भी उस तरीके से आई, पीटीआई भी उस तरीके से आई, तरीके से जो आई। मिसाके जमहूरियत के सनदी, पीएमएलएन भी उसी तरीके से आई। सर तो बाजवा साहब आप तो वहीं पे, यानी you उमर भाई के pointed साथ out. ज्यादा- Please, अच्छा, मैं उमर भाई के साथ सिर्फ एक बात आखिरी बात बाजवा साहब की और जो लड़ाई हुई थी खालिद मक्सी साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की। बाजवा साहब तो एंड पे कह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक इंसाफ वापस लें। किस बुनियाद पे? उनको एक्सटेंशन दे रहे थे वो। नहीं, इस बुनियाद पे नहीं। वो जो मीटिंग हुई थी मेस के अंदर, वो इस बुनियाद पे हुई थी। बाजवा साहब ने उनको ये कहा था कि आप अपनी तरीके दमात वापस ले ले। मैं इमरान खान को कन्विंस कर चुका नए हूँ इलेक्शन कि री इलेक्शन। री इलेक्शन पे अब आप मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ये खबर कहाँ से आई। आप भी अपने भी लोग शेयर करें। अच्छा, इस डील के पीछे क्या था? मैं जो बोलना पहना आप भी अपने भी लोग अच्छा, शेयर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, Please. आज के प्रोग्राम से हम पता क्या प्रमोट कर रहे हैं कि सर अवाम में मकबूलियत छोड़ें, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट में मकबूलियत हासिल करें। नंबर वन। ए खान साहब तो यही कर रहे हैं। नंबर वन सर। नंबर टू, खान साहब तो यही सर कर रहे उन्होंने हैं। तो स्पेस 9 मई के हवाले से जो कि हमने बात लेनी की ना, पड़ती है। सर वो रियासती ले रहे हैं इदारे, ऐसे उमर भाई की बात। रियासती इदारे, रियासती इमारतें मुकद्दस है सर। उस पे कोई ये नहीं कह रहा जाओ हमला करो कुछ करो, लेकिन सर एक बार खुदा के वास्ते रिक्वेस्ट है, 75 सालों में जमहूर और दस्तूर को इतना तकद्दुस दे दो, एक इमारत जितना, पाकिस्तान ना बदला तो हमें पकड़ लीजिएगा। सिर्फ इतना सा केस है सर। सही। आप जब मुल्क के वजीर आजम की दीवार हाउस की गेट फलांगना जुर्म नहीं है सर। उस पे आप कहते हैं नहीं ये रियलिस्टिक यही है, यहां आइडियल चीजें नहीं हो सकती, वहां पे आप लॉ और तरह से बात करते हैं। 9 मई की कौन हिमायत कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। और रही बात कि इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या नवाज शरीफ साहब जब उनके ऊपर आर्मी चीफ के तैयारी की हाईजैकिंग नहीं, वो भी तो 9 मई था उनका, क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले वाली बात नहीं आई थी। सही। सर पॉलिटिक्स हालात तय करते हैं। कल तक आप क्या कहते थे? आप सब लोगों ने जुमले सुने होंगे, कहा जाता था ये इंस्टीट्यूशन का फैसला है कि अब नवाज शरीफ नहीं आएंगे। लेकिन इसमें इमरान साहब का जो एक पता नहीं ये इस नुक्ते से एग्री करेंगे नहीं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा वो ये है कि जहां पे हम आज ये बात कर रहे हैं कि खान साहब के साथ अगर कहीं पे ज्यादती हुई कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे 8 फरवरी के हवाले से, बिकॉज 8 फरवरी इज राइट अराउंड द कॉर्नर, हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नवाज शरीफ जो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया
چاہے وہ عدلیہ کے معاملے سے ہو, سیاسی معاملے سے ہو, میڈیا کے معاملے سے ہو. بالکل ٹھیک بات. ہمارے میڈیا کے اور اوپر یہ بھی ڈسکس کیجیے گا کہ ابھی ان کی فیملی ان کے ساتھ کیا کہہ سر رہی ہے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ پتہ کیا کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں 2016-17 تک روک دو, بڑا غلط ہوا, یہ بھی بات کیجیے گا. یہاں تک غلط ہے. اس کو بعد جب اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں, ایک بڑی شاندار ٹرم ہے جو صرف سیاستدانوں پہ چلتی ہے, سویلینس پہ چلتی ہے, مکافات عمل. جو مرضی جسٹیفائی کر دو, عمران بھائی نے کہا یہ جو مرضی کر دو, مکافات اس لیے 8 عمل, فروری ہوا ہے. مکافات عمل. اچھا یہ پتہ نہیں آپ کے چینل پہ چل سکے گی کہ بات میں اپنے ویلاگ میں تو اکثر کرتا ہوں کہ یہ آپ کا ویلاگ نہیں ہے, ہاں لیکن آپ کاٹ دیجیے گا, آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے. یہ میرا ویلاگ بھی نہیں ہے. چلے پھر رہنے دیں. آگے چلتا یہ میں شراز صاحب اس ساری چیز کے بعد یہ جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اصل مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نئے انتخابات چاہے نہ چاہے, جس طرح میں پہلے کہتا تھا جوڈیشل کمیشن مانگے یا نہ مانگے, ملے یا نہ ملے, خان صاحب کی رہائی اس پوائنٹ نمبر 1 دیٹ از رائٹنگ آن دا وال. یہ تو اصل ڈیمانڈ ہے. اور نہیں ہو رہا, نہیں ہوگا نہیں ہو رہا. یار میرے سوال تو بلڈ اپ کرنے دے. میں پورا رن اپ لیا ہے, سوال کرانے لگا ہوں. بیٹسمین پیچھے ہٹ گیا, بیٹسمین پیچھے ہٹ گیا. وہ اکثر فاسٹ بالر نے پھر اٹھا کے بال پھینک دیتا ہے. یو تھنک کہ یہ ہوگا یا خان صاحب کی رہائی ہو سکے گی؟ دیکھیں پاسبلٹی ابھی نہیں ہے, مگر پھر میں بات کر رہا ہوں کہ دے آر گریبنگ دیئر اسپیس سلولی گریجولی. اچھا, انہیں کچھ مہینے پہلے دیکھ لیں, کچھ ہفتوں پہلے دیکھ لیں, سال پہلے دیکھ لیں, ویئر دے آر. سو وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو ریلائز کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی اس اسپیس کو گریب کر رہے ہیں. مولانا کا ساتھ جڑنا انہیں بہت بڑا بینیفیشل ہوگا کہ کہیں نہ کہیں آئے گا. دیکھیں دوسرا ہم اس کو نہ بھولیں کہ جو وفاق اور پنجاب کے اندر بھی رفٹ چل رہی ہے, میں کس پنجاب کے ایک رہنما کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے اندر نہیں بیٹھنے دیا گیا کہ نہیں آپ یہاں بیٹھ کے ایز اے پیرلل پنجاب گورنمنٹ نہیں چلائیں گے. تو وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. میاں صاحب کیوں نہیں کہیں پہ بول رہے؟ ابھی زبردستی جب یہ باتیں نکلی ہیں تو کچھ ایم پی ایس کے ساتھ ملاقاتوں کی ان کی ریلیز کر دی گئی. آپ ان کے ذرا فیشیل ایکسپریشنز کو جج کریں کہ آپ کو لگے گا کہ یہ وہی میاں نواز شریف کے فیشیل ایکسپریشن ہے جو ایم پی ایس کے ساتھ ملاقاتوں میں کر رہے ہیں. یو نو ہی واز you couldn't find him. آپ نے باڈی لینگویج ریڈ کی ہے؟ میں نے اندر سے لوگوں کو بھی پوچھا ہے, he is not very happy with all the situation going on. کیا دیکھیں ملٹیپل چیزیں نا, ہاں بیمار ہے ڈیفینیٹلی. اپنوں کا کام کو کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا. تو یہ ہاں نہیں اپنوں نے نہیں لوٹا. نہیں مجھے نہیں پتا. عمران صاحب دسیا کرو نا یار. نہیں میں آنیسٹلی ان کو دیکھیں آنیسٹلی آپ کے پاس خبر ہوگی, ان کے پاس نہیں ہوگی. دیکھیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ he is not allowed to say something. کس نے پابندی لگائی؟ سر کارل نے لائی, گھر والوں نے لگایا. اگر وہ بولیں گے تو ان کی کیا آپ کے خیال میں پنجاب گورنمنٹ اس کا دس از اے بگ سائن آن دیٹ ایم او یو. یار یہ کیسی میں اس کی ایک مثال آج کی یہ کیسی زندگی ہے, کبھی مریم نواز کو خاموش کرا دیا. میں آج کی مثال دوں سر, مریم نواز کا آج کی مثال نہیں, وہ جب یہ لوگ اپوزیشن میں آج کی سر سنیں آج کی مثال عمر صاحب خبر دے رہے ہیں کیا وہ اس خط کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں بیٹھی ہوئی تھی؟ چیک کیجیے گا. سر آج لبرٹی میں موجود تھے نا, تو وہاں مریم صاحب سے سوال ہوا, اور یہاں پہ جب سوال ان سے یہ ہوا کہ خط والے معاملے کے اوپر, تو پہلے انہوں نے اوائڈ کیا, سوال کا کچھ نہیں ہے, تو سوال دوبارہ ریپیٹ کیا وکاس غوری نیو والے جو ہیں, اور اس کے بعد ان کا نہیں میں اس کے اوپر بہت کچھ کہہ سکتی ہوں, لیکن چونکہ آج کشمیر ڈے ہے میں اس کے اوپر نہیں کہنا چاہتی. اچھا, سننے میں تو یہ بھی آ رہا تھا وہ اس کا جواب خود دینا چاہ رہی تھی. اگر آپ کو یاد ہو 9 مئی کے حوالے سے بھی جب ایک ریلیف آیا تھا, جب چند لوگوں کی سزائیں معاف ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہے عظما بخاری نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور اس میں بھی انہوں نے گلہ شکوہ کیا تھا کہ اگر یہی کرنا ہے تو پھر میں موجود تھا, یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. آپ اگلی چیز بھی ہے نا, ججز کو سمجھنا چاہیے, عدالتوں کو سمجھنا چاہیے. گوندو صاحب مجھے پلیز صحیح کیجیے گا, سزاؤں کے بعد یہ جو ساری میٹنگیں کالجوں میں ہو رہی ہیں, جو ہو رہا ہے وہ کس کا کیا بات کی جا رہی ہے؟ یعنی آپ توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. جاتے جاتے سے یہ عمران خان یہ کر رہے ہیں, وہ عمران خان صاحب آپ کے چہرے میں جو مسکراہٹ ہے نا, یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے دلوں پہ لگ رہی ہے. لیکن منصور صاحب وہ اس بات پہ سٹانس کر رہے ہیں پی ایم ایل این کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, سننا چھڑنا تاڈی مہربانی. شراز صاحب بہت شکریہ, عمران شفقت صاحب, عمر دراز گوندل صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل ہمارا ایک خصوصی پروگرام جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے. تقریباً 1 سال ہونے جا رہا ہے الیکشنز کو. نواز شریف صاحب کے حلقے سے ہم نے یہ پروگرام ریکارڈ کیا ہے. وہاں پہ لوگوں کی کیا رائے ہے, 1 سال میں ان کی زندگیاں کتنی تبدیل ہوئی ہیں, یہ پروگرام ضرور دیکھیے گا. اللہ حافظ.